अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से जो दिलों की हालत बहुत खूब जानता है। उम्मीद है आप लोग खैरियतों से होंगे और अपनी सेहत और अपनी खुशी और अपने सुकून को अल्लाह के कुर्ब के सबब में इस्तेमाल करने में मशगूल और मसरूफ़ होंगे। अल्लाह करीम हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाए और हमारे उन अमाल जो अल्लाह को पसंद हैं उनके ज़रिए हमें अपना कुर्ब नसीब फ़रमाए। आज का उन्वान जो हम साथ लेके चलने लगे हैं सदका व खैरात है। ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए आपको कुरान की आयत के तर्जुमे और कुछ अहादीस के मफ़हूम मिलते हैं कि ये वाहिद अमल है दुनिया से जाने वाला शख्स भी ये ख्वाहिश रखेगा कि काश वो दुनिया में वापस आ सके और फिर वो कौन सा अमल करे, वो अल्लाह की राह में माल और अल्लाह की नेमतों को सदका और खैरात में इस्तेमाल कर दे। कुरान पाक की एक आयत आती होती है, इन्नल मुसद्दिकीना वल मुसद्दिकाती व अक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना युदाअफ़ु लहुम अजरुन करीम। अल्लाह का कुरान कहता है कि बेशक सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कर्ज़ हसना देते हैं, खूबसूरत कर्ज़ देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर क्या फ़र करते हैं, युज़ाइफ़ु, अल्लाह करीम उस माल में इजाफ़ा फ़रमा देते हैं और उन लोगों के लिए अजर करीम होता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको इनामात दिए जाते हैं। कुछ दुनिया के मामलात को समझने के लिए और अपनी इस्लाह के लिए कुछ बातें बड़ी जानने वाली आपकी नज़र से गुज़र रही होती हैं। 7 किस्म के लोग हैं जो हदीस मुबारका में बताए जाते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस आती है और हदीस मुबारका में बताया जाता है कि 7 किस्म के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए में होंगे। ये कब होगा? क़यामत के दिन, जिस दिन कोई और साया नहीं होगा, तो 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उनमें से सबसे पहले नंबर पे वो लोग हैं जो अदलो इंसाफ से हुक्मरानी करने वाले हैं, यानी जिस भी मामले में उनको हाकिम बनाया जाए या उनको मुनसफ़ बनाया जाए तो वो अदलो इंसाफ के साथ फ़ैसला करें या हुक्मरानी करें। पहले नंबर पे वो लोग। दूसरे नंबर पे वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की राह में गुजार दी, अल्लाह की मोहब्बत पाने में गुजार दी, अल्लाह के घरों को आबाद करने में गुजार दी, जिनकी जवानियाँ अल्लाह की इबादतों में गुजर जाएं। तीसरे नंबर पे वो लोग जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रखें, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बतें करने वाले। उसके बाद अगली किस्म वो जो अल्लाह की राह में सदका दें, अल्लाह की राह में माल खर्च करें, अल्लाह की राह में ज़कात दें, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए करें और इस खामोशी के साथ करें कि वो अगर एक हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करें तो उनके दूसरे हाथ को ख़बर तक ना हो। यानी अल्लाह की राह में खामोशियों के साथ सदका व खैरात करने वाले। एक वो जिनको कोई भी साहिब इख्तियार और साहिब माल और कह लीजिए खूब रूह अपनी तरफ दावत गुनाह दे तो वो उस दावत गुनाह को कबूल न करें। उनका जवाब ये हो कि वो अल्लाह से डरते हैं, उनको अल्लाह का डर है। अगली किस्म उन लोगों की जो तन्हाइयों में जब भी अपने रब से बात करें, वो जब तन्हाइयों में बैठें तो उनकी आँख से अपने गुनाहों की नदामत पे, शर्मिंदगियों के ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत में उनकी आँखों से आंसू गिरने लग जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक आते हैं, ये 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। अब हमें देखना ये होता है कि इन में से कौन से ऐसे मामलात हैं जिनमें हम हिस्सेदार बन के तो हम इस नेमत से माला माल हो सकते हैं। यानी कह लीजिए कि जो चीज़ें बताई गई हैं उनमें से कुछ तो आपकी नज़र से गुज़रा कि आपने पढ़ा था अदलो इंसाफ से हुक्मरानियाँ करने वाले। ज़रूरी नहीं है हुक्मरानियाँ कहीं सल्तनतों की आपको मिलें या किसी ममालिक की मिलें। जहाँ कहीं भी अल्लाह ने आपको
मुनसफ़ बनाया है, हाकिम बनाया है, फ़ैसला करने वाला बनाया है, चाहे आपको अपनी फ़ैमिली में, चाहे अपने घर में, चाहे अपने ख़ानदान में, वहाँ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई, कह लीजिए उस बात के मुताबिक अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसला करेंगे तो आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के बंदों से अल्लाह के लिए मोहब्बतें करने वाले, अगर हमारे दिलों में अल्लाह से मोहब्बत यानी अल्लाह के बंदों के ज़रिए अल्लाह से मोहब्बतें की जाएं तो ये बड़ा खूबसूरत सा मामला लगता है कि अल्लाह के बंदों से मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए की जाए कि ये अल्लाह के बंदे हैं, उनका कोई हसब नसब या ज़ात पात की बात नहीं है, सिर्फ़ ये कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से मोहब्बतें करने वाले हैं, अल्लाह की राह पे चलने वाले हैं, तो हम अल्लाह के इन बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बतें करते हैं। उसके बाद सदका की बात आ जाती है, अल्लाह की राह में माल को खर्च करना। अब माल को खर्च करने को भी देख लीजिए कि किस चीज़ के बारे में कहा जाता है। अक्सर औक़ात आपको बताया जाता है, कुरान की ही एक आयत आती होती है, आपकी नज़र से गुज़री होगी, अल्लाह का कुरान कहता है व अनफ़िकू, और ख़र्च कीजिए, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, मिन कब्ल, इससे पहले कि अन यातिय अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में से किसी एक के पास मौत आ जाए, यानी अपने मौत के आने से पहले अल्लाह की राह में माल को खर्च कर दीजिए। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, और फिर ऐसा ना हो कि लोग कहते रहें कि ए रब मेरे, अगर काश के तू हमें ढील देता, या अगर तू हमें और मोहलत देता, इला अजलिन करीब, थोड़े से और अरसा के लिए, तो फिर क्या करते हम, फ़ासद्दक़ व कुम मिनस सालिहीन, तो ऐ अल्लाह हम तेरी राह में सदका करते और हम सालिहीन में से हो जाते। यही मामला आप कह लीजिए कि आपके लिए बड़ी एक खूबसूरत सी एक हस्ती दुनिया से गुज़र चुकी, हज़रत इमाम हसन बसरी का नाम आपने सुना। एक दफ़ा अपने चंद दोस्तों के साथ कब्रिस्तान से गुज़रे, एक कब्र के ऊपर रुके और लोगों से पूछा, साथियों से पूछा, आप क्या ख्याल करते हैं, क्या गुमान करते हैं कि इस वक्त ये साहिब कब्र क्या चाह रहा होगा। लोगों ने जवाब दिया, हमारा ख्याल तो ये है कि इस वक्त वो यही चाह रहा होगा कि काश वो ज़मीन पे होता, काश वो दुनिया में होता, तो अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों से इतनी मोहब्बतें करता, माल को अल्लाह की राह में खर्च करता, इनामात जो अल्लाह ने उसको दिए थे उनको अल्लाह की राह में खर्च करता, अल्लाह के आगे लंबे सजदे करने वाला, अल्लाह का शुक्राना करने वाला बनता, या अपने रब के आगे अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत और अपने वक्त को सजदे और क़याम और रुकू में गुजार देता। कह लीजिए इमाम साहब ने जवाब दिया, आप ही लोग ये यकीन रख लीजिए कि ये जो साहिब कब्र है ये तो अब वापस दुनिया पे ज़िंदगी में नहीं आ सकता, पर आप लोगों के पास वक्त है, आप ये सारा कुछ करते जाइए, आप अपने आप को इन कामों में मसरूफ़ रख लीजिए। बड़े अच्छे कुछ जुमले और कुछ अल्फाज बोले जाते हैं कि दुनिया का जो सफ़र है वहाँ पे गुज़रते हुए, मौलाना रूम का नाम आपने सुना, कई बार हक़ हकायात आपकी आती होती हैं। मौलाना रूम के लिए हकायात रूमी जिनको कहा जाता है, उसमें लिखते हैं, और एक बड़ी खूबसूरत सी हकायत पढ़ने के लिए नज़र में आती है। लिखते हैं, एक दफ़ा चंद लोग थे, उनका गुज़र एक बड़ी स्यासी और तारीक अंधेरी सुरंग या गार के अंदर से हुआ। उनके सफ़र में एक गार हाइल हो गई, तो उनका जो सफ़र था, उनका गुज़र जो था, उस तारीक और अंधेरी गार में से, उस सुरंग में से हुआ। जब वो रास्ता गुज़र रहे थे, सुरंग को अबूर कर रहे थे, तो रास्ता चलते चलते गुज़रते गुज़रते उनके पाँवों के अंदर बहुत ज़्यादा कंकर और पत्थर और छोटे छोटे कह लीजिए संगरेज़े जो थे वो चुभने शुरू हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि क्यों ना हम इन संगरेज़ों को जो हमारे पाँव पे चुभ रहे हैं और हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, हम इनको उठा लें, इनको इकट्ठा करते जाएं और किसी एक थैली में डाल लें, इसलिए कि हमारे बाद आने वालों के पाँव में ये संगरेज़े ना चुभें। अगर हम गुज़र रहे हैं तो हमारा गुज़रना उनके लिए रास्ता हमवार करता जाए। यही कुछ लोगों ने जो सोचा तो उन्होंने यही काम किया। कुछ लोगों ने अपने पाँव में चुभने वाले संगरेज़ों को जमा करना शुरू किया और अपनी थैली में डालते गए। कुछ लोगों ने ज़्यादा सारे संगरेज़े और कंकर पत्थर उठा लिए और जमा करते रहे कि आने वालों को कोई हल्की सी चुभन का भी एहसास ना हो। कुछ लोगों ने चंद जो थे
ان کو وہاں سے اٹھا لیا جو زیادہ نوکدار تھے اور کہہ لیجئے چلتے گئے اور باقی کو کیئر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنے اوپر مشقت تو برداشت کر لی پر کسی کی راہ کو صاف ہموار نہیں کیا، وہ اسی طریقے سے چلتے ہوئے اس سرنگ کو عبور کر گئے اور پار کر آئے۔ جب وہ سارے اس سرنگ کا سفر جو ہے وہ پار کر کے باہر نکلے ہیں تو جب باہر نکل کے سورج یا کہہ لیجئے روشنی ان کو نظر آئی تو اس روشنی میں جب ان کی نظر ان اپنے اکٹھے کیے ہوئے جمع شدہ کنکروں اور پتھروں پر پڑی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ پاؤں میں چبھنے والے کنکر اور پتھر وہ کنکریاں اور پتھریاں نہیں تھے، وہ ہیرے جواہرات تھے جو اس کان کے اندر، اس سرنگ کے اندر نیچے بکھرے ہوئے تھے، اور وہ جو لوگ اٹھا کے لائے تھے جو انہوں نے روشنی میں دیکھا تو وہ سارے کے سارے ہیرے اور جواہرات تھے۔ یہ جو حکایات ہیں یہ اتنا خوبصورت سا درس دیتی ہیں کہ ہم اپنی نگاہ میں یا اپنے طور پہ لوگوں کی راہ سے جو رکاوٹ ہٹاتے ہیں یا لوگوں کی راہ کے کنکر پتھر دور کر کے ان کو جمع کر کے لوگوں کے رستے ہموار کرتے ہیں، حقیقت میں جس دن وہ روشنی آئے گی جو نور ایمان کی روشنی ہوگی، اس روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں کی راہ سے ہٹائے گئے کنکر اصل میں یہ کنکر اور پتھر نہیں تھے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ہیرے اور جواہر اور وہ کہہ لیجئے لال اور یاقوت سے مالا مال کیا کہ جن کی قیمت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے خوبصورت سے معاملے جاننے والے ہوتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کا مطلب صرف اور صرف کہہ لیجئے صدقہ صرف اور صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو نہیں کہتے، لوگوں کے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی سواری پر بیٹھنے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سواری پہ بیٹھنے میں مدد دے دینا بھی صدقہ ہے، کسی بوڑھے کے اٹھائے ہوئے بوجھ کو آپ کا ساتھ حصے دار بن جانا، اپنے کندھے پہ ان کے بوجھ کو اٹھا لینا بھی صدقہ ہے، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو برائیوں سے بچا دینا یا اس کو کسی نیکی کی طرف ترغیب دلا دینا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی صدقہ صرف اور مال اور اسباب کی صورت میں نہیں ہے، آپ کی طرف سے دی گئی کوئی بھی ایک خوبصورت بات یا خوبصورت نصیحت بہترین صدقہ ہوتا ہے، اور آپ کا کسی کی اصلاح کر دینا بہت خوب صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا اللہ رب العزت نے یتیم کی کفالت کی بات آپ کو بتائی تھی کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، ان کو ساتھ ملا لیجئے، تو وہاں پہ بتایا گیا کہ ان کی اصلاح کر دینا وہ آپ کے لیے بہترین معاملہ ہے، ان کی تربیت کر دینا، ان کی اصلاح کر دینا یہ بہترین معاملہ ہے۔ کچھ الفاظ آپ کے لیے آتے ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن نے بتایا تھا، قرآن کی کچھ آیات ہیں، خذ من اموالہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، تو تطہرہم، اس صدقے سے کیا ہوگا؟ تو تطہرہم، طہارت ہو جائے گی۔ صدقہ جو ہے یہ مال کی، دلوں کی، تعلقات کی طہارت کرتا ہے، یعنی ان کو پاک اور پیور کرتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، اور ان کی صفائی کرتا ہے، ان کے تزکیے کر دیتا ہے، بہا، اس کے ذریعے، یعنی مالوں میں سے صدقہ لے کے ان کی صفائیاں اور ان کے دلوں کے تزکیے کر دیجئے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا مانگیے۔ ان صلاتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کی طرف سے ان کے لیے مانگی گئی دعا سکن لہم، ان لوگوں کے دلوں کو سکون دے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ کریم آپ کی بات کو سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ جو انعامات دیے ہیں، یعنی چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو، چاہے وہ علم کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو۔ حدیث مبارکہ آپ کی نظر سے گزری، میرے آقا دو جہاں فرماتے ہیں، فرمان رسول ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جس کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہیں، جس کے اوپر آپ کہہ لیجئے حسرت اور جو رشک ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ جس کے اندر دو چیزیں ہوں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا، اللہ رب العزت نے اسے علم دیا، اور اس علم کے ذریعے وہ دن رات حق کے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے، یعنی بہترین فیصلے کرنے والا قاضی جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق فیصلے کرے۔
दूसरे नंबर पे वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया और उस माल को अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते जा रहे हैं और उसी के ज़रिए कह लीजिए अल्लाह के यहाँ अपने लिए माल में और रहमतों और नेमतों में इजाफ़े मांग रहे हैं। बड़े कुछ अल्फाज बताए जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मामलात और अहादीस आती हैं, उनका मफ़हूम आता होता है और मफ़हूम ये क्या है कि आपके लिए हदीस रसूल मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका जो मामला है, जैसे लोगों ने कहा कि क्या हर कोई सदका करे, अगर हर कोई सदका नहीं कर सकता, वो साहिब इस्तात नहीं है तो क्या करे। लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर हमारे पास माल ना हो तो हम किस तरीके से सदका करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ के साथ मेहनत कर लीजिए, हाथ से मज़दूरियाँ कर लीजिए और वो मज़दूरी करके जो उजरत आपको मिलती है आप उसमें से अल्लाह की राह में लगा दीजिए, या अपने हाथ से जो भी किसी गिरे हुए के हाथ को थाम लेंगे वो आपकी तरफ से सदका हो जाएगा। लोगों ने पूछा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी में ये करने की ताकत या इस्तात ना हो तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी हाजतमंद की, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, उसकी हाजत रवी कर देना, उसकी हाजत को पूरा कर देना, ये आपकी तरफ से सदका हो जाएगा, ये आपकी तरफ से सदका है। लोगों ने सवाल किया ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी में ये काम करने की भी सकत ना हो या इस्तात ना हो या ताकत ना हो तो फिर क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया फिर अच्छी बात के ऊपर अमल करे, जो अच्छी बात उसको मिले उसको बताई जाए, उसका उस अच्छी बात के ऊपर अमल कर लेना ये उसके लिए सदका भी कहलाएगा, ये उसके लिए सदका भी लिखा जाएगा। इसी तरीके से अपने आप को किसी बुरी बात से रोक देना, किसी गुनाह से रोक देना, किसी नापसंदीदा बात जो अल्लाह करीम को नापसंद है, जो उसके महबूब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है, अपने नफ्स को बुराई से रोक के रखना, ये भी आपकी तरफ से अल्लाह की राह में किया गया सदका हो जाएगा। कुछ इतने खूबसूरत जुमले लिखते होते हैं लिखने वाले, मंजिल तेरी तलाश में भटकेगी दर बदर, मंजिल तेरी तलाश में भटकेगी दर बदर, हल्के खुदा की राह से रोड़े हटा के देख। अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। आपने अक्सर औक़ात एक हदीस है उसका मफ़हूम आपकी नज़रों से अक्सर गुज़रा होगा, जब अल्लाह का कोई बंदा किसी अल्लाह के बंदे की मदद के लिए निकलता है, जब वो घर से निकलता है कि अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करे, उसकी किसी तकलीफ़ को रफ़ा करे या उसकी हाजत को पूरा करे, अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको मामूर कर दिया जाता है और वो उस बंदे के वो मामलात और वो हाजतें पूरी करते हैं जो उसके मामलात और हाजत रुकी हुई थी। अल्लाह के वो फ़रिश्ते इसी तरीके से उस बंदे की हाजत पूरी करने के लिए उस तरफ चल पड़ते हैं जिस तरीके से अल्लाह का वो बंदा अल्लाह के बंदे की किसी ज़रूरत को पूरी करने के लिए गया था। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हमारे हाथ से जो अमल हों वो इस तरीके से हों कि वो किसी के तकलीफ़ को दूर करने के लिए या किसी गिरे हुए का सहारा बनने के लिए हों। इसलिए कि सबसे ज़्यादा मामला बड़े खूबसूरत से अल्फाज लिखे जाते हैं कि अगर आप अपना मुकाम देखना चाहते हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा गया था कि ए अमीरुल मोमिनीन हमें कैसे पता चले हम अल्लाह के कितने करीब हैं। अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको किस काम में मसरूफ़ किया हुआ है, किस काम में आपको मशगूल किया हुआ है। अगर तो आप किसी ऐसे काम में मशगूल हैं, मसरूफ़ हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों की भलाई हो रही है, लोगों के लिए आसानी हो रही है, तो आप जान जाइए कि आपका मुकाम और मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़ा करीब है। तो कोशिश ये करनी है
کہ اللہ کریم ہمیں ایسے کاموں میں مشغول کرے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں، لوگوں کے فائدہ دینے کے لیے ہوں۔ اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے اگر ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں تو اس شکرانے کا عملی نمونہ یہ ہوتا ہے، اس شکرانے کی عملی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان مفید ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگ جائیں، یا وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دینے والا بن جائے۔ اگر وہ مفید بن جائے تو یقین مان لیجئے اللہ کے ہاں قرب کی منازل کو طے کرتا جا رہا ہے۔ اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جا رہے ہیں، بڑے خوبصورت کچھ جملے لگتے ہوتے ہیں، اشفاق احمد صاحب نے بتایا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ جو کنویں جاری رہتے ہیں، جن سے پانی جاری رہتا ہے، جانور جن سے پانی پیتے رہیں، زمینیں سیراب ہوتی رہیں، لوگ جن سے فائدے اٹھاتے رہیں، وہ کبھی خشک نہیں ہوتے۔ جس سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، جس کنویں سے مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، وہ کنویں خشک نہیں ہوتے۔ جن کنووں سے مخلوق فائدہ اٹھانا چھوڑ دے، جن کنووں سے مخلوق کے فائدے رک جائیں، وہ کنویں زمین کے اوپر خشک ہو جاتے ہیں، ان میں پانی جاری نہیں رہتا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اللہ کریم ہمیں ایسے کنویں بنائے جن سے اللہ کی مخلوق سیراب ہوتی رہے، اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے، اور کہہ لیجئے ہمارے اندر سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جاری رہیں۔ یعنی اللہ کے شکرانے کی عملی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان سے فائدہ مند کام شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اس انسان سے فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے معاملات یہ جو ہیں سفر حیات کے، اس میں جو جو منازل آتی جاتی ہیں، یہ میرے مالک کی توفیق ہی ہے کہ ہم ان ساری منازل کو اگر خوش اسلوبی کے ساتھ اگر ان سے گزرتے جائیں تو اپنی راہ میں ایسے پھول اگا کے جائیں گے کہ پیچھے آنے والے ان پھولوں کی خوشبو یا ان پھولوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز تو ہوں گے ہی، پر ہمارے لیے بھی یہ معاملات صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے، اس لیے کہ اس کو سراہتے جانا اور اس کی خوشبو لیتے جانا یہ ہمارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی فائدہ مند ہے۔ ہم اپنی بات کو صدقہ و خیرات کی انہی منازل کو لے کے اپنی اصلاح کی بات کو جاری رکھیں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے۔ آپ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کوشش کیجئے اس وقفے کو اللہ کے ذکر میں گزاریے، اور ہم جلدی سے واپس دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنی اس خوبصورت موضوع کو جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور جلدی سے آپ کے پاس واپس آتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سفر حیات کی ایک خوبصورت سی منزل کی، جس میں صدقہ و خیرات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ صدقہ و خیرات کے لیے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناکہ پہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی کے ایک ساتھی، ایک صحابی آئے، اور ان صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ کی مہار کو پکڑ لیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہو گیا اس شخص کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ کی مہار پکڑ کے کھڑا ہو گیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں ہے، یہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، یہ کچھ جاننا چاہتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا توفیق ہوئی اس کو پوچھنے کی؟ اس سے پوچھا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے اپنے سوال کو دہرایا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کی عبادتوں میں نہ اس کے ساتھ بندگیوں میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو قائم کرتے رہو،
اپنی نماز کو ادا کرتے رہو، نماز کو قائم رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ دیتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ خوبصورت اور نرمیوں کے سلوک رکھو اور نرمی کے معاملے رکھو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کرنا یعنی اپنے رشتوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ان کے ضرورت حاجت کو پورا کرنا، ان سے محبتیں کرنا، اللہ کے لیے ان کے اوپر خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں، یہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرمائی اور فرمایا اب ہماری ناکہ کی مہار چھوڑ دو۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بتایا جا رہا ہے انعامات اور نعمتیں جو ہیں اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یقین مان لیجئے چیزیں خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ جو چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس میں اضافے فرما دیتے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت سا ایک جملہ لکھا ہوا آتا ہے اور بڑا جاننے والا، زمیں والوں سے یہ کہہ کے طلوع ہوتا ہے ہر سورج، زمیں والوں سے یہ کہہ کے طلوع ہوتا ہے ہر سورج، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ یہ ایک اتنا خوبصورت سا لیسن ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی اللہ نے آپ کو انعامات دیے ہیں اگر ان کو خرچ کرتے ہو تو ان میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک اور بھی آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا قول آتا ہوتا ہے ایک بزرگ کا، فرماتے ہیں آپ کا جس چیز میں دل چاہے کہ اضافہ ہو جائے یا جس چیز میں اضافہ چاہتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ جائیے۔ بات چاہے محبت کی ہے، بات چاہے عقیدت کی ہے، بات چاہے مال کی ہے، بات چاہے عزت کی ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اضافہ آپ کے پاس ہو جائے اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیجئے، اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافے فرما دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی، آپ نے نام سنا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا اور وہ بہت خوبصورت باغ تھا، بڑی زیادہ اس میں نعمتیں اور پھل پھول سے بھرا ہوا، اور اس کے اندر اپنا کنواں بھی تھا جس کے اندر سے میٹھا پانی تھا اور میٹھے پانی سے سیراب کیا جاتا تھا، اور بہت مال رکھتا تھا اور بہت کہہ لیجئے قیمتی ایک وہ تحفہ تھا اور بہت قیمتی سا ایک مال تھا جو ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت تھی۔ جب آیت قرآن کی آپ نے 4 جز پڑھا تھا، 4 پارہ آپ کا شروع ہوتا ہے تو پہلی آیت آتی ہوتی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہو۔ جب یہ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ جو میرے پاس بیرہا باغ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور یہ سب سے زیادہ قیمتی میرے پاس اثاثہ ہے، اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو سنا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کیا خوب نفع کا سودا آپ نے کیا ہے، کیا خوب نفع کی ڈیل کی ہے، کیا خوب فائدے کا معاملہ آپ نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کچھ تسبیحات ہوتی ہیں اور ان کے اذکار بھی آپ کے لیے بڑے نفع کے سودے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے کلمہ تمجید کی بات پڑھی تھی، آپ سبحان اللہ کے بارے میں سنتے ہو کہ اگر ہم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ جنتوں میں اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک کھجور کا درخت اگا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کے ہاں جنتوں میں آپ کے گھر کو سجا دیا جاتا ہے، سنوار دیا جاتا ہے،
وہاں پہ کھجور کے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی یہاں پہ ہمارے قدم اٹھیں وہ ہمارے لیے ایسا ایک خوبصورت سا معاملہ چھوڑ کے جائیں، جس طریقے سے اللہ کے قرآن کی ایک آیت نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت جو آپ آثار چھوڑ کے جاتے ہیں وہ آثار بھی جانتا ہے، اور جو آپ زمین کے اوپر قدم رکھ کے اور اٹھا کے جائیں گے اللہ کریم ان قدموں سے بھی اور اقدام سے بھی واقف ہے۔ اسی لیے اکثر اوقات بتایا جا رہا ہوتا ہے اور ہماری اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ کو قدم رکھ کے گزرنا پڑ جائے، جہاں کہیں بھی کسی رستے سے گزر ہو، یا آپ کسی شاہراہ سے گزریں یا آپ کسی فٹ پاتھ سے گزریں، کوشش کرتے جائیں کہ جہاں جہاں قدم رکھیں کوئی نہ کوئی آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، کوئی نہ کوئی اس کا شکرانہ یا استغفار یا کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ آپ کی زبان سے نکلتا جائے۔ اگر ہماری زبان سے اللہ کا ذکر چلتا رہے گا، جاری رہے گا، تو یقین مان لیجئے قیامت کے دن وہ زمین آپ کے لیے گواہ بن کے اٹھے گی اور اس کو نامہ اعمال میں تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا اور وہ نیکیوں کے پلڑے میں اس کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ یہ گواہ بنے گی، اے اللہ کریم تیرا یہ بندہ میرے اوپر قدم رکھ کے گزرتا جا رہا تھا، پر تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا ہے، تیری بات کرتے ہوئے گزرا ہے، تجھے یاد کرتے ہوئے گزرتا گیا۔ تو وہ زمین آپ کے نامہ اعمال میں وزن کو بڑھانے کے لیے ناپی اور تولی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ آتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، ایک صاحب نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسے عمل بتائیے جو میرے ماں باپ کے لیے ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے کام آ جائیں۔ کون سا ایسا معاملہ یا ایسا عمل کروں جو میرے ماں باپ کے لیے کہہ لیجئے ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کام آئے۔ پوچھنے والے حضرت سعد بن عبادہ ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں، صحابی رسول ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے ان ماں باپ کے لیے صدقہ کر دیا کرو، خیرات کر دیا کرو۔ صدقہ و خیرات کر دینا یہ ان کے لیے ان کے نامہ اعمال میں اضافے کے لیے اور نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اسی لیے جو بعد میں آپ تفاسیر پڑھتے ہیں، کئی احادیث کے مفہوم آتے ہیں، زمین کے اوپر اپنے ماں باپ کی طرف سے اگر صدقہ بہترین کرنا چاہتے ہیں، کوئی پانی کا انتظام کر دیجئے، کوئی درخت لگوا دیا کیجئے، پانی کے کچھ نل لگوا دینا، پانی کے کچھ کنویں کھدوا دینا یا درخت لگوا دینا جن درختوں کے اوپر بیٹھ کے پرندے پھل بھی کھائیں اور پھر اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، اس کے نیچے بیٹھ کے کچھ مسافر کچھ راحت بھی لے لیں اور کچھ مسافر اپنی تھکاوٹ بھی دور کر لیں اور ان کے لیے آسانیوں کے سبب بنا دیے جائیں۔ پھر یہ اتنا خوبصورت سا صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں پانی کو جاری کرنا یا اس کی راہ میں درخت کا صدقہ لگا دینا، درخت کو کہہ لیجئے صدقہ دے دینا، اس طریقے سے، اس لیے کہ اللہ کی مخلوقات اس سے فائدہ مند ہو جائیں۔ درختوں کو آپ دیکھ لیجئے، ایسا خوبصورت سا معاملہ ان کا ہے، اگر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں، پھل پھول دینا چھوڑ بھی دیتے ہیں، تو ان کی وہ لکڑی لوگوں کے استعمال میں آتی ہے، لوگوں کے استعمال میں ان کے دنیا کی زندگیوں کو بہتر اور آسان کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی محفل میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین کے اوپر ایک درخت ہے جس کی مثال اللہ کے ہاں مومن کی مثال ہے۔ اب صحابہ اکرام نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے کہ اس کی مثال مومن کی مثال ہے۔ اب جب کبھی ہم قرآن کو ترجمہ دیکھتے ہیں یا قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو کئی معاملات آپ کے لیے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے وسیع معنی میں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حدیث رسول ہوتی ہے اس کی بھی جب ہم تشریح کرتے یا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں
تو بڑے خوبصورت سے معاملات آپ کی نظر سے گزرتے ہیں۔ کھجور کے درخت کی مثال کیا دی گئی ہے اور کیوں دی گئی، تھوڑا سا اس کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایسا درخت ہے، سب سے پہلے تو اس کے پتے جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سر ڈھانپنے کے لیے، یعنی لوگوں کے گھروں کی چھت ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھجور کی لکڑی کو دیکھ لیجئے، وہ لکڑی بھی بڑی مضبوط اور بڑی قیمتی ہے، جو استعمال دنیا میں آپ کے معاملات کی آسانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کھجور کے پھل کو دیکھ لیجئے، وہ ایسا پھل ہے جس میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کے لیے وہ مکمل خوراک ہے، مکمل اس میں آپ کی فولاد کی بھی کمی پوری کرتی ہے اور آپ کے لیے جسم کی طاقت کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتی۔ وہ کھجور آپ کے لیے مکمل ایک متوازن خوراک اور متوازن غذا کی صورت میں ہے۔ ایک اور چیز دیکھ لیجئے، وہ پھل ایسا ہے جو کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتا، پھر اگر وہ ڈرائی بھی ہو جائے تو پھر بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی گٹھلی کو دیکھ لیجئے، اگر پھل آپ استعمال کر لیتے ہیں، وہ گٹھلیاں بھی کئی جگہوں پہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، چاہے ان کو پیس کے دوائیوں میں استعمال کی جائیں، چاہے ان کو پیس کے کوئی صفوف بنائے جائیں جو مختلف جگہوں میں یا مختلف چیزوں میں استعمال کی جائیں۔ ایک اور بڑا خوبصورت سا جاننے والا معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ کھجور کا درخت جب بھی کوئی عام درخت لگائے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نیچے جو اس کی جڑ ہوتی ہے درخت کی، وہ اپنے آس پاس جو مٹی ہوتی ہے اس میں سے زرخیزی کو لے لیتی ہے، یعنی اس کے درخت کے نیچے بالکل قریب آپ کوئی اور پودا یا کوئی اور درخت یا کوئی اور چیز اس طرح کی نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ مٹی جو ہے وہ پوری کی پوری کھوکھلی اور خالی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ جو درخت ہے وہ اس کی زرخیزی کو لے لیتا ہے۔ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اندر عمودی نیچے جاتی ہیں، یعنی بالکل سیدھی نیچے سفر کرتی ہیں، اور وہ اپنی زرخیزی کے لیے اپنی خوراک کو زمین سے نیچے سے سیدھا کھینچتا ہے۔ جو اس کے آس پاس درخت کے تنے کے پاس مٹی ہوتی ہے اس کی زرخیزی کو وہ استعمال نہیں کرتا، اس کی طاقت کو وہ نہیں لیتا، اس لیے کہ اس مٹی کو، اسی لیے کھجور کے درخت کے نیچے آپ کوئی بھی پودے لگا سکتے ہیں، وہ مٹی مکمل طور پہ زرخیز ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک نے جو مومن کی مثال اس کھجور کے درخت کی مثال دی ہے، وہ یہی دی ہے کہ جہاں کہیں بھی کھڑا ہو، یہ اس آس پاس کی کسی چیز کو نقصان نہ کرے، ڈیمیج نہ کرے، اس کی زرخیزیاں نہ لے، بلکہ اپنے سائے میں ان کو بھی پلنے اور بڑھنے کی توفیق دیتا جائے اور اس کو کہہ لیجیے مدد کرتا جائے۔ اسی طریقے سے اگر پھل ہے تو وہ اتنا نازک نہ ہو کہ جلدی سے خراب ہو جائے، یعنی ایسا پھل چھوڑ کے جائے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے عمل کے ذریعے، چاہے کردار کے ذریعے، جو زیادہ عرصہ تک زمین کے اوپر فائدہ مند ہو، جو زیادہ عرصہ تک رہے۔ اگر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائے تو تب بھی اس کی مثال یہ دی گئی کہ تب بھی وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ مند ہو جائے، لوگوں کے لیے ایسا علم چھوڑ کے جائے جو نفع دینے والا ہو، یا ایسے ادارے تعمیر کروا جائے کہ جس سے لوگ فائدے اٹھاتے رہیں، یا ایسا صدقہ کر کے جائے کہ جس سے اللہ کی مخلوق فائدے اٹھاتی رہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ آپ کے نبی کی زبان سے جو مومن کی مثال دی گئی تھی وہ کھجور کے درخت کی مثال دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی نے پوچھا تھا، ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ کون سا صدقہ افضل ترین ہے، کون سا صدقہ جو ہے وہ زیادہ ریوارڈ رکھتا ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا صدقہ جب آپ کو خود بھی حاجت ہو، خود بھی ضرورت ہو، اور اس کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور جس وقت آپ کی خواہش بھی ہو کہ آپ اس کو جمع بھی کرنا چاہیں، آپ اپنے مال میں اضافہ بھی کرنا چاہیں، مال کو بڑھانا بھی چاہیں، اور آپ کو مال کی ضرورت بھی ہو، اور اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ جب انسان کا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، جب موت قریب آ جائے تو اس وقت وہ کہے کہ میں فلاں چیز اور فلاں چیز میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اس صدقے سے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے جب خود اس کی ضرورت ہو تو صدقہ کیا جائے۔ ایک بڑا پیارا سا مجھے واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔
ہمارے ٹیچر بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ رحمت بھیجے ان کے اوپر، بڑے پیارے پیارے سے اور بڑی سادگی کے ساتھ کچھ واقعات ہمارے لیے چھوڑ گئے ہوئے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب کا نام لے رہی ہوں، ان کا تذکرہ ذہن میں آ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں سخت گرمی کی دوپہر میں بڑی دھوپ میں اور بڑی بھاگ دوڑ کے بعد جب گھر پہنچا تو میری ماں نے مجھے 2 آلو کے پراٹھے بنا کے، بڑی بڑی 2 روٹیاں بنا کے میرے آگے رکھیں۔ میں بڑی تھکاوٹ میں تھا اور بڑی بھوک سے آیا تھا۔ میں اتنا میرا دل خوش ہوا اور اتنا میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے یہ اتنی بڑی اور اتنی اچھی میری ماں نے 2 روٹیاں بنا کے میرے آگے رکھیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ دونوں روٹیاں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی پسندیدگی کے ساتھ کھائیں اور ختم کیں، اور ختم کرنے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ایک ڈکار لی اور پھر میں نے زور سے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ جب میری ماں نے اس بات کو سنا تو اس نے کہا، اے بیٹے، شکر اس طریقے سے نہیں ہوتا، شکر اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے تجھے 2 اتنی بڑی روٹیاں دی ہیں اور تیرے پیٹ کے لیے کہہ لیجئے بہت بھرنے کے لیے کافی تھیں، اور تو نے پوری کی پوری دونوں روٹیاں خود ختم کر لیں اور خود کھڑا ہو کے تو اگر شکر کے الفاظ بولے تو شکر ایسے نہیں ہوتا۔ شکر کی اصلی کیفیت اور اصلی حالت اور اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تیرے پاس 2 روٹیاں تھیں تو ایک خود کھا لیتا اور دوسری روٹی لے کے کسی اس بھوکے کو ڈھونڈتا جس کے پیٹ کو سخت ضرورت تھی اور وہ بھی روٹی کی تلاش میں تھا۔ تیرا دوسری روٹی اس کو کھلا دینا، یہ اللہ کے ہاں بہترین شکرانہ تھا۔ یہی کہیں کہ ہمیں اکثر اوقات یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کا شکر کرنے کی بہترین مثال یا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ نام آپ نے سنا ٹیری فاکس کا۔ ایک کینیڈین سٹیزن تھا، ایتھلیٹ تھا، کہہ لیجئے کھیلوں میں اس کا نام تھا۔ 21 اور 22 سال کی عمر میں جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے جب اس کو چیک کیا تو ریکوگنائز کیا، کیا اس کو بتایا گیا اس کے لیے کیا کہ اس کو ایسی بیماری ہے جو کہہ لیں کہ اس کی ہڈیوں میں پھیل گئی ہے اور اس کی ٹانگ کو، اس کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ اور اس کے پاؤں کو، اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا تو تب ڈاکٹروں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیماری اس کے جسم میں اتنی پھیل گئی ہے کہ اس کے پاس جو ہے زیادہ وقت دنیا میں زندہ رہنے کا نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری بہت پھیل گئی اور بہت تھوڑے سے دن ہیں اس کے پاس۔ 22 سال کی عمر میں جب اس کو یہ پتہ چلا کہ اس کے پاس بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، اس کے پاس زندگی بہت کم ہے، تو تب اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے یہ جو میرے پاس تھوڑے دن ہیں میں ان کو یوٹیلائز کر لوں، میں ان کو کہیں خرچ کر دوں جو میرے لیے فائدہ مند ہو جائے، میں کسی اور کی بھلائی کے لیے ان کو لگا جاؤں۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہارے پاس دن بہت تھوڑے ہیں، تم کیا کرو گے؟ اس نے یہی ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹروں سے کہ آپ ایسا کیجئے کہ میری ٹانگ کو چلنے کے قابل بنا دیجئے، کوئی مجھے ایسی کوئی آرٹیفیشل ٹانگ لگا دیں یا میرا پاؤں لگا دیں کہ میں چلنے لگ جاؤں۔ جتنے پاس میرے پاس جو دن ہیں، میرے پاس اتنے دن زندگی ہے، اس لیے مجھے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ جانتے ہو، کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھو تو جو اس کو ڈاکٹروں نے ٹانگ لگائی تھی وہ صرف ایک میٹل کا راڈ لگا دیا تھا، اور راڈ لگانے کے بعد نیچے شوز لگا دیا، اور تب اس نے اپنے اس وقت کو استعمال کیا ہے جو اس کو زندگی ملی تھی۔ 143 دن اس کو زندگی کے ملے، 143 بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ اس 143 دن میں اس نے کینیڈا میں اتنا چلا، اتنی واک کی، اتنا بھاگا، اتنا سفر کیا کہ 3339 مائل سفر کیا۔ اتنے میل وہ 143 دن میں چلا ہے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہہ لیجئے مثال چھوڑ کے جائے، ان کے لیے فائدہ مند ہو جائے، یا دنیا میں ایسی مفید چیز چھوڑ جائے جو لوگوں کے کام آئے اس کے جانے کے بعد بھی۔ تو اس نے اتنا سفر کیا اور ایک چیریٹی ایک بنائی، ایک مدد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جس کو میراتھن آف ہوپ کہا جاتا ہے، جو آج تک لوگ کہہ لیجئے اس میراتھن میں چلتے اور بھاگتے ہیں اور اس چیریٹی کو بتایا جاتا ہے اور بڑھایا جاتا ہے۔
اسلام میں نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں کے لیے آسانیاں کر جانا، چھوڑ جانا، اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ چند الفاظ اس کے اپنے جملے تھے اور ہم اس کو اپنی زبان میں کنورٹ کرتے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی تھیوری کیا تھی؟ ٹیری فاکس کی تھیوری کیا تھی؟ تھیوری یہ تھی، مجھے کچھ کر جانا ہے اس لیے کہ مر جانا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی زندگی کو یوٹیلائز کریں، ہم بھی اللہ کی راہ میں ایسے قدم زمین پہ چھوڑ کے جائیں، ایسے الفاظ چھوڑ کے جائیں جو ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے کام آئیں، جو ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے رستے صاف اور ہموار کرتی جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم لوگوں کی راہ سے کنکر اور پتھر ہٹاتے جائیں، اور یقین مان لیجئے اور اپنے رب پہ توکل رکھیے، لوگوں کے رستے سے ہٹائے گئے کنکر اور پتھر آپ کے لیے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی آپ کو ملیں گے اور دکھائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے، میرے ماں باپ کو، میری اولادوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ اسلام چینل اردو والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، جو ہماری اصلاح میں کہہ لیجئے اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ شامل ہوئے، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔